अक्सर आप लोगों के साथ स्कैम हो जाता है। मतलब या तो कोई कंपनी आपसे पैसे लेकर भाग जाती है, या कोई नॉर्मल बंदा जो आपके पड़ोस में रहता है और वो आपसे पैसे लेकर भाग जाता है, या फिर कोई आपसे कारोबार के लिए पैसा लेता है और वो ना तो उस पर कोई आपको मुनाफा देता है और ना ही आपके पैसे आपको वापस करता है। या फिर आप किसी बैंक में जाते हैं और बैंक वाले आपको कन्विंस कर लेते हैं इंश्योरेंस लेने पर, जबकि आपको उसकी ज़रूरत नहीं होती। या फिर इस तरह का कोई आपके साथ फ्रॉड या स्कैम या मिस सेलिंग, जिसको हम कह सकते हैं मिस सेलिंग, हो जाती है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं राजा हमाद एंड वेलकम टू आवर चैनल लर्न फाइनेंस विद राजा हमाद। आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक पर जो कि मुझे बहुत ज़रूरी लगता है। रीज़न में डेली बेसिस पे लोगों को देखता हूँ, लोग पछता रहे होते हैं, परेशान होते हैं। रीज़न कि वो पूरी ज़िंदगी की मेहनत की उनकी जो जमा पूंजी होती है, जो सेविंग्स होती हैं, वो कोई बहुत आसानी से उनसे लेकर भाग जाता है, या कहीं इसी जगह पे वो अपनी वो सेविंग्स उठा के दे देते हैं जहां से लेना उनके लिए मुश्किल होता है। तो यहाँ पर दो तरीकों से बेसिकली आपके साथ स्कैम या मिस सेलिंग या को रॉन्ग डायरेक्शन में लेकर जाया जाता है, जिससे आप अपनी जिंदगी की जमा पूंजी खो बैठते हैं। पहला होता है एथिकल वे और दूसरा होता है अनएथिकल वे। तो चलिए पहले अनएथिकल वे पे बात करते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल कंपनीज आती हैं, कंपनीज जो कि रजिस्टर्ड भी होती हैं और आपको उनकी डेवलपमेंट्स दिख रही होती हैं, कोई सोसाइटीज़ बना रही होती हैं, या कोई शॉप का नाम ले रहे होते हैं, या कोई मार्ट्स बना रहे होते हैं। तो वो कंपनीज आपसे आपका पैसा लेती हैं इन्वेस्टमेंट्स के नाम पे, और उन इन्वेस्टमेंट्स पर आपको हाई रिटर्न्स ऑफर करती हैं। तो याद रखें, मैं हमेशा कहता हूँ कि टर्म्स को समझना ज़रूरी है। तो एक टर्म होती है PE रेशो, प्राइस टू अर्न रेशो, कि कितने पैसे लगाकर आप कितने पैसे कमा सकते हैं, और ये हर मुल्क के लिए होती है। तो अगर कि फॉर एग्जांपल आप पाकिस्तान में हैं, तो पाकिस्तान में आपको PE रेशो का पता होना चाहिए कि आप कितने पैसों से कितना कमा सकते हैं। अगर कि ये आपको पता होगा तो आपके साथ कोई स्कैम नहीं कर पाएगा। तो छोटी छोटी टर्म्स हैं, फाइनेंशियल टर्म्स, उनका जानना, उनको समझना बहुत ज़रूरी होता है। उससे आप मतलब अपने पैसे को, अपनी सेविंग्स को सेफ रख सकते हैं। अब यहाँ क्या होता है, यहाँ पर आप से वो अमाउंट ले लेते हैं और हाई रिटर्न आपको ऑफर करते हैं, जो कि अनरियलिस्टिक रिटर्न्स होते हैं। मतलब जो बेसिकली वो आपको वो कमा ही नहीं सकते, वो कमा ही नहीं सकते, तो पे कैसे करेंगे आप? तो मतलब इतने हाई रिटर्न्स कैसे वो मैनेज करके आपको पे करेंगे? तो वहाँ पर आप लालच बोलें इसको, बेवकूफ़ी बोलें या ना समझी बोलें, आप उनको अपना पैसा दे देते हैं और वो आपको स्टार्ट में मे बी 1-2 महीना, 3 महीने, कोई साल तक चल जाता है। तो मतलब अभी करंटली जो इस टाइप की कंपनीज हैं, उनकी लाइफ जो है वो ऑलमोस्ट 1 ईयर तक ही है, इससे ज़्यादा की नहीं है। तो 1 साल तक ही वो रहते हैं और अपना टारगेट एक सेट करते हैं, उसको पूरा करते हैं और भाग जाते हैं। तो वो एप्लीकेशंस भी हो सकती हैं, आजकल गेम्स भी आई हुई हैं। वो जो गेम्स हैं उनमें भी आप पैसा डाल रहे हैं, और मतलब छोटे छोटे बच्चे मैं देख रहा हूँ इतने बड़े बड़े लोन्स लेकर उठा के उसमें डाल रहे हैं, और उस की वजह से वो बर्बाद हो रहे हैं। मतलब उनकी लाइफ बर्बाद हो रही है, वो मुल्क छोड़ के भाग रहे हैं, वो छोटे छोटे लड़के। तो मतलब ऐसी गेम्स के झांसों में मत आएं, जहाँ पर आपको बहुत अच्छा रिटर्न्स वो आपको ऑफर कर रहे हैं कि भाई इतना ज़बरदस्त रिटर्न मिल रहा है कि ये गेम खेल रहे हो और इतना आपको मिल रहा है। या कोई एप्लीकेशंस ऐसी आ जाती हैं तो उसमें बहुत अच्छा रिटर्न आ रहा है जी, आपकी हम क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर रहे हैं, आपका हम वगैरह वगैरह। जो मतलब फॉर एग्जांपल पाकिस्तान में, तो पाकिस्तान में क्रिप्टो बेसिकली, पाकिस्तान में तो कोई क्रिप्टो करेंसी नहीं है। तो अगर कि कोई एप्लीकेशन है ऐसी जो आपको बोल रही है, या कोई ऐसी कंपनी है जो आपको बोल रही है कि हम मिला के आपका पैसा, मतलब हम लाइव ट्रेडिंग कर रहे हैं और आपका पैसा जो है वो इन्वेस्ट करके आपको बहुत अच्छा रिटर्न जनरेट करके देंगे थ्रू क्रिप्टो करेंसी, तो वो भी आपके साथ या तो स्कैम करेंगे या फिर वो आपका पैसा डुबो देंगे। तो मतलब देखें, रूल्स इसीलिए बनाए गए, रेगुलेटरी बॉडीज इसीलिए होती हैं, इदारे इसीलिए बैठे हुए हैं। आप देखें, स्टॉक एक्सचेंज की बात करें, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की, तो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आप डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स नहीं कर सकते।
اس کے لیے آپ کو بروکریج ہاؤس بروکر کی ضرورت ہوتی ہے، اور آپ تھرو میوچل فنڈز، تھرو بینکس آپ ادھر انویسٹ کر رہے ہوتے ہیں، تو ڈائریکٹلی انویسٹمنٹس کیوں نہیں ہوتی؟ اور بروکر کون ہوتا ہے یہاں پر؟ بروکر وہ ہوتا ہے جو اسٹاک مارکیٹ، اسٹاکس کے حوالے سے اس کے پاس اسپیسیفک ایجوکیشن ہوتی ہے اور جس پہ وہ سرٹیفائڈ ہوتا ہے، لائسنسڈ ہوتا ہے۔ وداؤٹ دیٹ آپ اسٹاک مارکیٹ میں انویسٹ نہیں کر سکتے۔ تو یہ ایک طریقہ کار بنایا گیا۔ ریزن اس کی کیا ہے کہ آپ کے پاس نالج نہیں ہے اور آپ انویسٹ کر کے اپنے پیسے ڈبو دیں، اس سے بہتر یہی آپشن ہے کہ آپ مطلب ایک جو ایکسپرٹ بندہ ہے اس کے تھرو آپ کر رہے ہو، اور اگر کہ آپ کے پاس تھوڑی اماؤنٹ ہے اور وہی آپ کی سیونگز ہے تو آپ میوچل فنڈز کے تھرو اپنی انویسٹمنٹس کر سکتے ہیں، وہ زیادہ بہتر ہے۔ تو ریٹرنز اکثر آپ دیکھتے ہیں میوچل فنڈز میں یا مختلف اداروں میں مطلب پی ریشو کے اکارڈنگلی ہوتے ہیں، بہت کم ہوتے ہیں۔ اسٹاک مارکیٹ میں بہت اٹریکٹیو ریٹرنز ہوتے ہیں۔ لاسٹ ایئر کی اگر پرفارمنس دیکھیں تو 5 ملٹیپل ریٹرن دیا اس نے، پاکستان اسٹاک مارکیٹ نے۔ تو ریٹرنز ہیں مطلب جو آپ اچیو کر سکتے ہیں، لیکن وہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کہاں آپ انویسٹ کر رہے ہیں، تو کبھی بھی کسی کے جھانسے میں نہ۔ ادر دین دیٹ مطلب ایک یہ تو انیتھیکل جو آپ کے ساتھ اسکیم ہوتا ہے اس کی بات کی، جو ایتھیکل مس سیلنگ جس کو کہیں گے وہ کیا ہوتی ہے وہ بھی آپ کو میں بتاتا ہوں۔ ایتھیکل مس سیلنگ بیسیکلی زیادہ تر بینکس آپ کے ساتھ کر لیتے ہیں، جو کہ ایک ویلڈ ادارہ ہے۔ یہاں میں ایتھیکل اس کو کیوں کہہ رہا ہوں، اس کی ریزن کیا ہے کہ ایتھیکل ویلڈ ادارہ ہے، اور مس سیلنگ کا مطلب کیا ہے کہ فار ایگزامپل میں نے بہت سے کیسز دیکھے اور بہت سے لوگ میرے پاس آتے ہیں اور ان کے پرابلمز کو میں سالو کرنے کی بھی کوشش کرتا ہوں۔ بٹ آپ فار ایگزامپل ایک ٹرانسجینڈر کی میں ایک ایگزامپل دیتا ہوں کہ ایک ٹرانسجینڈر ہیں، تو انہوں نے مجھ سے یہ کیس ڈسکس کیا، تو ان کی ایگزامپل میں ایک دیتا ہوں آپ کو۔ یہ بہت سے ٹرانسجینڈرز کے ساتھ یہ کام ہوا، مطلب جسٹ ایک کی بات نہیں ہے، بہت سے لوگوں کے ساتھ ہوا۔ اب یہ لوگ وہ لوگ ہیں جنہیں یا تو زیادہ تر ان لوگوں کو ان کے ہی گھر والوں نے گھر سے باہر نکال دیا، وہ ان کے ساتھ رشتہ نہیں رکھتے۔ اب ان کے کوئی وارث نہیں، آف کورس یہ شادی نہیں کرتے، مطلب وارث نہیں ہے، نامینیز نہیں ہے، نہ ہی مطلب کوئی معاشرے میں اس طرح ان کو سپورٹ کر رہا ہوتا ہے۔ کچھ اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں بٹ سٹل مطلب تو ان کی اپنی ایک کمیونٹی ہوتی ہے۔ تو اب یہ فار ایگزامپل بینک جاتے ہیں اور بینک میں انہوں نے اکاؤنٹ کھولا ہوتا ہے، تو بینک میں جو مس سیلنگ ہو رہی ہوتی ہے وہ انشورنس کمپنیز کے نمائندے انہیں بلا کر انہیں لالچ دے کر کہ آپ کی اماؤنٹ ٹرپل ہو جائے گی، آپ کی اماؤنٹ اتنی ہو جائے گی، آپ ڈال دیں، اور اس طرح ان سے انشورنس ان کی کروا دیتے ہیں۔ اب وہ مشکل سے اپنی زندگی گزار رہے ہیں، اور وہاں پر مطلب آفٹر دیئر لائفز مطلب ان کی زندگیوں کے بعد مطلب انہیں پیسے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ان کا ساتھ تو کوئی نہیں دے رہا، سل ان کی انشورنس اٹھا کے کر دی۔ اب لائف انشورنس کی بات کر رہا ہوں، تو لائف انشورنس ان کی اٹھا کے کر دی، اب وہ مر جاتے ہیں۔ تو پہلا پوائنٹ یہاں پر کہ ان کے گھر کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا، وہ ان کی موت پہ بھی آف کورس نہیں آ رہے ہوتے، تو اس کو کلیم کون کرے گا؟ پہلے تو کلیم ہی نہیں ہوگا یہ۔ یا پھر دوسرا پوائنٹ، اگر کہ فار ایگزامپل وہ کلیم بھی کر لیتے ہیں اور انہیں پیسہ مل بھی جاتا ہے، تو انہوں نے تو پوری زندگی ان کا ساتھ ہی نہیں دیا، تو کیا وہ اس کے اہل ہیں، یا اس کی کیا یہ وصیت تھی؟ تو تیسرا، اگر کہ وہ زندہ ہیں تو ان کی جو بھی فی وغیرہ ڈیڈکٹ کر کے ان کو جو بھی ریمیننگ اماؤنٹ بچتی ہے وہ آن میچورٹی دے دی جاتی ہے، جو کہ ان کو لاس ہوتا ہے، جبکہ انہوں نے اس سے اپنی زندگی وہی سیونگز کر کے وہ اپنی زندگی گزارنے کا سوچ رہے ہوتے ہیں، ان کے لیے لائف بہت مشکل ہے۔ دوسرا آ جاتا ہے بوڑھے لوگوں، جو ایلڈر پیپل ہیں۔ اب وہ بینک میں جاتے ہیں، ان کی پکڑ کے انشورنس کروا دیتے ہیں جو ریٹائرڈ ہیں۔ اب ریٹائرڈ کو لائف انشورنس کی کیا ضرورت ہے؟ مطلب وہ تو کلیمیبل ہی نہیں ہے، کیونکہ ان کا ایک کرائٹیریا، اس کرائٹیریا کے اکارڈنگلی وہ کلیمیبل نہیں ہے۔ سیکنڈ پوائنٹ مجھے یاد آ گیا کہ یہ انشورنس کمپنیز کی ایک اور پالیسی جو بہت ہی غلط ہے، وہ یہ ہے کہ یہ کہتے ہیں ود ان 14 ورکنگ ڈیز آپ اس کو کینسل کر سکتے ہیں، بٹ ان کے ڈاکومنٹس، ان کی فائل جس کے تھرو آپ کینسل اسے کر سکتے ہیں، وہ آفٹر 3 منتھس آتی ہے۔ تو میکسیمم کیسز میں لوگ فرسٹ انسٹالمنٹ دیتے ہیں، چاہے وہ 1 لاکھ ہے، 2 لاکھ ہے، 3 لاکھ ہے، 10 لاکھ ہے، اس کے بعد
اور انہیں کیونکہ مس سیل کیا گیا ہوتا ہے تو وہ مزید انسٹالمنٹس نہیں دے پاتے اور وہ پیسہ انشورنس کمپنیز یا ان فیسیلیٹیٹرز ان نمائندوں کو مل جاتا ہے. تیسرا یہاں پر آ جاتے ہیں مائنرز کو لائف انشورنس کی کیا ضرورت ہے. مطلب بچوں کا تو ہم ایکسپیکٹ ہی نہیں کرتے نا, تو یہاں پر بھی مس سیل کیا جاتا ہے. بات کرنے کا یہ ایگزامپلس دینے کا مقصد یہ ہے کہ یاد رکھیے انشورنس از ایکول ٹو پروٹیکشن اینڈ پروٹیکشن از ایکچولی انشورنس. مطلب آپ کی لائف کی پروٹیکشن, آپ کے ایسٹس کی پروٹیکشن, لائک گاڑی کی انشورنس آپ کرواتے ہیں, گھر کی انشورنس, دکان کی انشورنس کرواتے ہیں, اینڈ ہیلتھ انشورنس ہو سکتی ہے آپ کی ہیلتھ کے لیے انشورنس جس کے تھرو آپ جا کے اپنا علاج کروا سکتے ہیں جب بیمار ہو. مطلب جب سیریس بیماری ہو اور آپ ایڈمٹ ہوں تو وہ جو انشورنس لی ہوئی ہوتی ہے اس کے تھرو آپ علاج کروا سکتے ہیں. ادر دین دیٹ مطلب یہ کوئی انویسٹمنٹ نہیں اور نہ ہی وہ کوئی انویسٹمنٹ کا ادارہ ہوتا ہے. انویسٹمنٹس کے لیے الگ ادارے ہیں لائک میوچل فنڈز ہیں, اور یہاں تک کہ آج کل تو بینکس اپنے اکاؤنٹ کے ساتھ ایز اے گفٹ آپ کو انشورنس جو پروٹیکشن ہے وہ دے رہے ہوتے ہیں. تو مطلب دیکھیں ٹھیک ہے آپ انشورنس کروائیں جب وقت ہے تب کروائیں, کیونکہ میں اپنی ویڈیوز میں بولتا ہوں کہ انشورنس پروٹیکشن کریں اور ارلی ایج میں کریں. تو انشورنس ضرور کروائیں آپ, لیکن کب کروانی ہے یہ پوائنٹ ہے. مطلب آپ ریٹائر ہو گئے, اب آپ کو پیسیو انکم کی ضرورت ہے اور آپ اٹھا کے انشورنس کروا دیتے ہیں اور سالانہ پریمیم بھرتے ہیں تو وہ آپ کے کسی کام کی نہیں ہے. آن ادر سائڈ دوسرا آ گیا ایک ٹرانسجینڈر کی جیسے اگزامپل دی, وہ اگر کہ انشورنس کر دیتے ہیں تو ان کو تو اس چیز کا کوئی فائدہ نہیں, اور انہیں تو اپنی لائف میں کوئی پیسیو انکم کی ضرورت ہے تو انہیں بھی اس کا کوئی فائدہ نہیں. میرا یہ میسج انشورنس کمپنیز اور جو ان کے نمائندے ان لوگوں کے لیے بھی ہے کہ ایسے مس سیل مت کریں. جس کی ضرورت ہے, جس کو اس انشورنس اس پروٹیکشن کی ضرورت ہوتی ہے اس کی انشورنس کریں اور ایتھیکلی کریں. ایتھیکلی کا مطلب یہاں پر یہ ہے کہ آپ اسے صحیح بات بتا کے اور صحیح چیز پر کنونس کر کے اس کی انشورنس کریں. تو اکثر لوگ فار انویسٹمنٹس انشورنس کر رہے ہوتے ہیں, جبکہ ایسا پروٹیکشن بیسیکلی یہ ہے ہی نہیں. تو خیر ہمیشہ یاد رکھیں اگر کہ آپ کو پروٹیکشن کی ضرورت ہے تو آپ انشورنس کروائیں. اگر کہ آپ فار ایگزامپل ایک پولیس آفیسر ہے, آف کورس اس کو انشورنس کی ضرورت ہے, اس کی لائف ڈینجر میں ہے. آرمی آفیسر ہے, آرم فورسز میں ہے کوئی, ان کو انشورنس کی ضرورت ہوتی ہے. یا پھر ایک عام آدمی لائف کا کوئی پتہ نہیں ہے تو آپ لائف انشورنس کروا سکتے ہیں, لیکن ٹائملی کروائیں. جب آپ ایٹ لیسٹ 40 ایئرس سے نیچے ہی ہوں تو تب اپنی انشورنس آپ لائف انشورنس کروائیں تو وہ آپ کو بینیفٹ دے گی. ادر دین دیٹ آپ کے ایسٹس ہیں ان کی انشورنس ضرور کروائیں. آپ کی ہیلتھ ہے اس کی انشورنس بھی آپ کروا سکتے ہیں. مطلب یہ چیز ٹھیک ہے, لیکن سوچ سمجھ کے ٹرمز کو پڑھ کے ایک ایک پوائنٹ کو پڑھ کر, ہمیشہ کوئی بھی ڈاکومنٹ آپ کے پاس آتا ہے اسے ایٹ لیسٹ پڑھ کر سائن کریں. اور اگر کہ آپ اسے نہیں پڑھ سکتے, آپ ایجوکیٹڈ نہیں ہیں, تو کسی اپنے جاننے والے ایجوکیٹڈ بندے کو جا کے وہ ڈاکومنٹ پہلے پڑھوائیں, پہلے اس سے پڑھوائیں, اسے سمجھیں, دین پھر اس پہ سائن کریں. کیونکہ آپ جب ایسی چیزیں کرتے ہیں اور جب آپ کلیم کرنے کے لیے جاتے ہیں تو وہ آگے سے آپ کو کہتے ہیں کہ آپ نے یہ تمام ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہمارے ایگریمنٹ پر سائن کیا ہے, اور جب کہ آپ نے وہ پڑھا نہیں ہوتا تو آپ کو نالج ہی نہیں ہوتا کہ میں نے ان ٹرمز پہ سائن کیا ہوا ہے, تو اسے پڑھنا بھی ضروری ہے. سو ادر دین دیٹ انویسٹمنٹس ضرور کریں, ٹھیک ہے, انشورنس بھی ضرور کروائیں اگر کہ آپ کی ضرورت ہے. اور مطلب کوئی بندہ آپ کو یہ چیز کہتا ہے, اکثر لوگوں کے ساتھ یہ بھی پرابلم ہوتی ہے, مطلب یہاں پر بھی پرابلمز ہوتی ہیں کہ وہ اپنی جمع پونجی اٹھا کے لوگوں کو دے دیتے ہیں اور وہاں پر وہ نقصان کرتے ہیں. پہلے تو دیکھیں, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ نہیں دیں, کاروبار کرنا, تجارت کرنا سنت ہے. مطلب ہمارے نبیوں نے, صحابیوں نے تجارت کی, مطلب اور ایسے ہی کی. دوسرے نے مطلب مشارکہ, مداربہ, اجارہ, یہ تمام ٹرمز ایسے ہی نہیں بنی جو اسلامک ٹرمز ہیں. آف کورس تجارت ہوئی اور ان ٹرمز پہ ہوئی, کسی کا پیسہ, کسی کا مال کسی نے انویسٹ کیا اور اس پہ انکم جنریٹ کی اور ڈیوائڈ کی, مطلب جو بھی ریشو ڈیسائیڈ ہوئی ان کی کانٹریکٹ کے اکارڈنگ.
تو کر سکتے ہیں، بٹ دیکھیں کیا وہ ایلیجیبل ہے. مطلب لائک جیسے آپ کو میں ایک ایگزامپل دیتا ہوں کہ آپ اگر یہ ڈیولپڈ کنٹریز میں دیکھیں تو وہاں پر آپ کا کریڈٹ اسکور ہوتا ہے، اس سے آپ کا وہ انالیسس کر لیتے ہیں، انہیں سمجھ آ جاتی ہے کہ ہاں اس کا کریڈٹ اسکور ٹھیک ہے تو مطلب یہ ٹھیک بنتا ہے، تو اس کا وہ کریڈٹ کی ریشو بڑھتی جاتی ہے. تو ایسے ہی مطلب آپ انکوائر کریں، پہلے ایک دم سے ڈیسیژنز مت لیں، پہلے دیکھیں کیا وہ بندہ اتنا کیپیبل ہے، کیا اس کا لین دین ٹھیک ہے، کیا وہ سوسائٹی میں ریسپیکٹیبل بندہ ہے، کیا وہ آنیسٹ آدمی ہے. مطلب تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے پھر ڈیسائیڈ کریں اور دین پھر انویسٹمنٹس کریں. اس میں بھی فار ایگزامپل آپ کا ہی ٹوٹل پیسہ ہے اور آپ کے پیسے سے بزنس ہو رہا ہے تو اس میں کیپٹل میں جو بھی آپ کی پرسنٹیج ہے اس کے اکارڈنگلی اپنا شیئر لیں. مطلب وہ ادھر رائٹ کریں، اس کی آنرشپ آپ کے پاس ہونی چاہیے. آن ادر سائڈ اگر کہ ایسا کیپٹل نہیں ہے وہاں پر تو پھر بھی مطلب بیسٹ وے یہ ہوگا کہ آپ کولیٹرل رکھیں، کوئی کولیٹرل ان سے لے لیں. اور اگر کہ وہ مطلب بالکل ٹھیک بندہ ہے اور آپ کو لگتا ہے کہ یہ آپ کا جو یہ کاروباری جو ایک معاہدہ ہے وہ سکسیسفل رہے گا تو پھر آپ مطلب اسے کر سکتے ہیں. بٹ ایک دم سے ڈیسیژن نہیں لینا. یاد رکھیں چاہے وہ کوئی بھی ہو، آپ نے پہلے KYC جیسے بینکس کرتے ہیں ویسے ہی آپ نے اس جو آپ کا پارٹنر ہے جس کے ساتھ آپ وہ انویسٹمنٹس کرنے والے ہیں اس کو ضرور جانیے. KYC مطلب نو یور کسٹمر. تو آپ نے یہاں پر اپنے جو تجارتی ساتھی ہے آپ کا جو پارٹنر ہوگا، نو یور پارٹنر، اپنے پارٹنر کو ضرور جانیے. تھوڑا سا بینکنگ سٹائل یا جیسے ادارے کرتے ہیں اس طرح سے تھوڑا سا اس کو ٹیکنیکلی ڈیل کریں تو انشاءاللہ آپ کبھی نقصان نہیں کھائیں گے، کبھی بھی آپ کا پیسہ کوئی دبا نہیں دے گا اور کبھی بھی آپ مشکل میں نہیں پڑیں گے. ریزن یہ بات کرنے کا کہ مجھے بہت زیادہ لوگ ایسے ملتے ہیں جن کے ساتھ بہت سے ایسے اسکیم ہو جاتے ہیں. مطلب ایسا نہیں ہے کہ میرے ساتھ بھی لائف میں ضرور ہوا ہوگا. ان سے بچنا ضروری ہے اور اس کے لیے اپنے کچھ پرنسپلز بنائیں، اصول بنائیں، ان اصولوں پر چلیں چاہے وہ آپ کا بھائی ہی کیوں نہ ہو. اصول سے پیچھے نہ ہٹیں. آپ لوگوں کو بہت زیادہ بور کیا آج میں نے، لیکن یہ بہت ضروری میسیجز تھے کیونکہ یہ پرابلمز میں دیکھ رہا ہوں سوسائٹی میں. یہ بہت زیادہ لوگوں کے کیسز ہیں اور بہت زیادہ مجھے دکھ ہوتا ہے. تو دیٹس وائی میں نے یہ ویڈیو بنائی تاکہ آپ لوگوں کو تھوڑا سا اس پوائنٹس کے حوالے سے نالج دے سکوں، سمجھا سکوں، سکھا سکوں. تو اپنا خیال رکھیے، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. اللہ حافظ.